वज़ीर आला का रोल इसलिए ज़्यादा है कि जितनी जामिया के अंदर कह लें हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो इख्तियार जो है वो वज़ीर आला का देती है। कि कराची को लावारिस कर दिया, कराची को लावारिस कर दिया, अब तो वो लावारिस के नारे नहीं लगाएंगी क्योंकि उनके एक वज़ीर हेल्थ भी आ चुके हैं। उनके दायरे के खिलाफ कोई भी फ़र्द कोई अमल करेगा तो ज़ाहिर है अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची फिर उसकी मुखालफत। इसके हवाले से भी मतलब मैं समझता हूँ कि कोई उस तरीके से प्लानिंग नहीं है, मतलब कि जाएगा 2030 से भी 35 तक जाएगा। ये अपनी हुकूमत जो है मुद्दत पूरी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये चूरन बेच रहे हैं। नाज़रीन हाजिर हुए हैं शहर कराची के एक और इशू के साथ। शहर के अंदर एक और जामिया जो शहर की सबसे बड़ी जामिया है, मैं बात कर रहा हूँ जामिया कराची की। जामिया कराची आजकल जो है वो खबरों में मौजूद है अपनी अराजी को लेकर, ज़मीन के मसले को लेकर। बात करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है, उसके अलावा जामिया कराची में क्या मसले हैं। एक इदारा जिसकी 70 साल की लेगेसी है, उसके अंदर इस तरह के मसाइल क्यों दरपेश आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया कराची के जो कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी कुड्स जो कहलाती है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने जो है वो असातिज़ा की हैसियत से जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ जो आज के पैनल में मौजूद हैं वो तालिब इल्म रहनुमा है कामरान सुल्तान गनी। वो यहाँ पे जो है वो जामिया कराची के तलबा हैं, उनके जो मसाइल हैं उसके हवाले से यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले आप मारूफ भाई बताएं, खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो जी अल्लाह का शुक्र है। कामरान भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर आपसे मैं सबसे पहले शुरू करूँगा। आप हमारे उस्ताद भी हैं और हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम दोनों की आप तरीके से उस्ताद हैं। मैंने जिस तरह इंट्रो में ही बात की कि 70 साल की लेगेसी इस इदारे की, तो क्या समझते हैं कि जामिया कराची के ये जो मसाइल हैं तो क्या अपने इनेताज के वो आखिरी मराइल में जा रही है? और ये जो जवाल का एक पूरा हम देख रहे हैं कि 70 साल के अंदर एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हो, फीसों में इजाफा भी हो, इस सब को देखते हुए क्या आप ये समझते हैं कि जामिया कराची अपनी लेगेसी के या जो उसकी एक तारीख है उसके हिसाब उसको देखते हुए जो है वो अपने इनेताज के आखिरी मराइल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, जामिया कराची वो मादर इल्मी है कि जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों नहीं लाखों तलबा ने जो है वो तालीम हासिल की है। 71वां साल है, 71 साल गुजर चुके हैं जामिया कराची की तख्लीक को, उसके क़याम को। और आपने ऐसे कहा कि शहर की सबसे बड़ी जामिया में खाली पाकिस्तान की 2 बड़ी जामियात में से जो है वो ये जामिया मौजूद है। जो जिस तनाजुर में आप इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसको अगर हम देखें तो हमें 2 तरफ़ा चीज़ों को देखना चाहिए। एक आलमी तनाजुर है और एक मुकामी तनाजुर है। आलमी तनाजुर में इस वक्त जो सूरत हाल मैं समझता हूँ ये है कि जामियात का जो लिंक है वो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा हो गया है। माजी के अंदर जो कंटेंट बेस्ड चीज़ें होती थी या वो चीज़ें कि जो बेसिकली जिसे हम कहते थे कि भाई किताब के ज़रिए कुछ चीज़ पढ़ ली जाए वाली बात, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कायम हो गए। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ अप्लाइड फिजिक्स, इस तरह के शोबेजात के जो प्रैक्टिकल फील्ड से जिनका ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा कायम होते जा रहे हैं। जबकि उसके बरखिलाफ ये तो आलमी तनाजुर है। हमारा जो मामला है वो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खालिसतन सिर्फ कंटेंट बेस होती हैं और कट कॉपी पेस्ट वाला जो मामला होता है। दूसरा जो लोकल या मुकामी तनाजुर है उसमें हमें नज़र ये आता है कि 2002 में अप्रॉक्सीमेटली मैं ख्याल है मुझे सही याद है 2002 के अंदर HEC का कायम हो, UGC के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बाद हायर एजुकेशन कमीशन को जो है कायम किया गया। उससे बहुत सारे इशूज़ हैं, कभी उस पर अलग से बात भी की जा सकती है। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन के क़याम के नतीजे के अंदर मैं समझता हूँ कि जामियात को जो 2 बड़े नुकसान हुए उसमें एक नुकसान ये था कि वो हम क्वालिटी की जगह क्वांटिटी की तरफ हमने सफ़र शुरू किया। ठीक है, हर चीज़ यानी कि टीचर्स की तरक्की अगर है तो उन्हें इतने पेपर छापने, इतना हर चीज़ क्वांटिटी की तरफ जो है वो सफ़र शुरू हो गया। दूसरा मामला ये हुआ कि जो निजी जामियात हैं या जो कह लें कि एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन की जो हम बात करते हैं, तो निजी जामियात को बहुत ज़्यादा सरकारी सरपरस्ती जो है वो HEC की छतरी के तले जो हासिल होना शुरू हो गई। और उसका रिजल्ट और नतीजा ये है कि आप ये देखते हैं कि हमें इस वक्त जो पोजीशंस की अगर आप बात करें तो सिंध की सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे आपको सरकारी जामियात खाल खाल नज़र आती हैं और पब्लिक सेक्टर की जामियात जो है वो ज़्यादा आपको नज़र आती हैं। आखिरी बात इसी तरीके से आखिरी बात मेरी इस वाले से अगर मैं इसी तनाजुर में बात करूँ वो ये है कि जो रही सही कसर थी वो 18 अमेंडमेंट जो हुई है दस्तूर के अंदर, 18वीं तरमीम मशहूर ज़माना, उसने जो है वो कहने एक तरीके से कमर तोड़ दी है सूबों को जो सारे जी हाँ सूबों को बिलखुसूस तालीम और सेहत के मामले के अंदर जो इख्तियारात दिए गए, तो उसके बाद अब सारा का सारा जो इख्तियारात का बहाव है वो वज़ीर आला की तरफ हो गया है। सिंध की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ हो गया है। तो उसके नतीजे के अंदर इतनी ज़्यादा कहने एक तरीके से चीज़ों पर कंट्रोल की ख्वाहिश जो है वो वजूद में आई है कि जो ऑटोनमस जामियात का तस्वुर था वो अब ख़त्म हो गया है तकरीबन। तो आप ये समझते हैं कि वफाक के अंदर सेहत और तालीम को रहना चाहिए था? 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात हासिल हो गए वो उसमें बेहतरी नहीं हुई तालीम के लिए या जामियात के लिए?
देखें ज़रा हमें तो नताइज की बुनियाद पे हम फैसला करेंगे। ज़रा एक तवील अरसा गुजर चुका है, 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इस तरमीम को हुए हुए और उसके जो असरात हैं। तो इस वक्त जो असरात नज़र आ रहे हैं उसमें सिंध के हवाले से तो ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ, मेरी राय ज़रा इख्तलाफ किया जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो सेहत का जो निज़ाम है वो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शहर की जो सूरत हाल है ओवरऑल, जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी सूरत हाल आप जानते हैं, और इसी तरीके से तालीम का जो मामला है वो भी बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार है। फीसिस का आप सूरत हाल देखें तो उसमें भी तहाशा इजाफा हो गया है। बहुत सारे नए डिपार्टमेंट जो इस वक्त तक वजूद में आ जाने चाहिए थे वो वजूद में नहीं आए हैं, और इसी तरीके से म्यार तालीम का इनताज जो है उस जानिब। कामरान, आपसे मैं सवाल करूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपनी जगह मौजूद हैं, तो आखिर क्या वजह है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इसलिए बनाई गई थी कि मिडिल क्लास जो या लोअर मिडिल क्लास जो है वो तालीम हासिल कर सकेगा, हायर एजुकेशन हासिल कर सकेगा इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ से। लेकिन इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी फीसिस जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, और हर ये दूसरी यूनिवर्सिटी का लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ज़हीम से बात की, वहाँ पे भी ये मसला था कि जो है फीस, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि वाकई ये मसला है या वाकई जो इंतज़ामिया ये बात करती है कि देखें ग्रांट्स तो है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, फीसें बढ़ाएंगे तो हम जामिया को चलाएंगे, आप इस पर क्या आपका टेक है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दरअसल मसला ये है कि जामिया कराची में फ़ीसें अभी 2 साल पहले 30% फ़ीस बढ़ाई गई है, जिससे जो है स्टूडेंट पे इतना बोझ हो चुका है। अब एक स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल की तो फ़ीसें नहीं होती ना, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज की भी फ़ीसें नहीं होती, फिर वो जब जामिया कराची आता है, अब उनकी परसेंटेज अच्छी होती है, उनको शौक़ होता है पढ़ने का, जब वो जामिया कराची आते हैं, जामिया कराची में वो लाखों रुपए फ़ीस देखते हैं। जैसे कि आप मिसाल के तो फार्मेसी की फ़ीस देखें, 1 लाख से क्रॉस है, यूबीआईटी के 1 लाख से क्रॉस हो गई, लॉ की पर सेमेस्टर की बात जी कर जी 6 महीने। जी जी अब देखें लॉ डिपार्टमेंट की फीस जो है वो, अब आप देखें फार्मेसी की और यूबीआईटी का कंपेयर करें सिंध यूनिवर्सिटी से, अब यूबीआईटी जामिया कराची में लाख से क्रॉस है, 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। अब अगर आप बीएससी वही कंप्यूटर साइंस सिंध यूनिवर्सिटी की देखें तो सिंध यूनिवर्सिटी में जो है वो 20 हज़ार के करीब है फीस एक सेमेस्टर की। वैसे ही केयूबीएस की जो है जामिया कराची में 1 लाख से ऊपर है, और सिंध यूनिवर्सिटी में वो 25 हज़ार तक है फीस, 25 से 24 हज़ार तक फीस है। अब लॉ डिपार्टमेंट सिंध यूनिवर्सिटी में 40 हज़ार है पर ईयर, और जामिया कराची में वो है 85 हज़ार के करीब है पर सेमेस्टर। अब इससे जो है 40 हज़ार वहाँ पर ईयर है, और जामिया कराची में पर सेमेस्टर 85 हज़ार के करीब है। अब जब स्टूडेंट आता है वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा होता है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, जब वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ आता है तो वो मजबूरन यही करता है कि फीसें इतनी होती है, वो पढ़ाई की तरफ बैक हो जाते हैं। और वो एक स्टूडेंट ने अगर मेडिकल से किया हो इंटर, उसकी परसेंटेज अच्छी है, उसको शौक है मेडिकल पढ़ना, मगर वो मजबूरन फिर यही करता है कि जामिया कराची में बीए प्राइवेट में एडमिशन ले लेता है। अब बीए प्राइवेट की एक रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो 6,000 होती है और एग्जामिनेशन की 8,000 होती है। मजबूरन वो अपनी पढ़ाई को स्किप करके जो है वो बीए प्राइवेट की तरफ चला जाता है। ऐसे इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट ऐसे ही, कॉमर्स के भी ऐसे ही। तो इसमें जो है सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जामियात की भी जो है यह फीसें इतनी करें कि जिससे मिडिल क्लास जो तबका है वो पढ़ सके। अब मिडिल क्लास स्टूडेंट जो तबका होता है वो नहीं पढ़ पाता, और वो जो है बैक हो जाता है यूनिवर्सिटी से। अच्छा सर, अलमिया तो ये है कि वैसे तो तालीम सभी के लिए फ्री होनी चाहिए तालीम, तो और हम यहाँ बात कर रहे हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की, और हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ये जैसे कामरान ने बताया कि फीसिस का इतना बड़ा मसला है, और इसके साथ और भी मसाइल हैं। जैसे आपने बात की क्वालिटी एजुकेशन की, हमने फीसें बढ़ा दी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। रिसर्च पेपर्स की आपने बात की, हम जो है वो क्वांटिटी पे चले गए, क्वालिटी उस तरीके से नहीं रही। इवनिंग प्रोग्राम हमने जो है वो शुरू कर दिया है, और भी मसाइल हैं। तो उस पर आप क्या मतलब समझते हैं कि जो जामिया के मसाइल हैं, थोड़ा सा उसको भी यहाँ मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जिसारत को उजागर कीजिएगा कि कौन कौन से मसाइल हैं, और आप भी करना चाहें तो आप भी इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं। तो फिर हम इस पर बात करेंगे कि जो असल मसला जामिया का भी चल रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पे जो एक सरकारी और निजी जामिया का फ़र्क है बुनियादी तौर पे वो ये है कि सरकारी जामियात ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट के फंड से चलती हैं, उसमें तलबा की फ़ीसेस की बुनियाद पर, सिर्फ उस बुनियाद पर अगर आप जब चलाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़ाहिर है फिर एक सरकारी और निजी का फ़र्क जो है ख़त्म हो जाता है। लिहाजा सरकारी जामियात 18वीं तरमीम के बाद एक अजीब मखमसे की सी कैफियत का शिकार हैं कि जहाँ पर एक तरफ तो सरकार जो है वो जो विफाकी सरकार है वो आज से 6 और 8 साल 2018 के बाद से यानी कि जो बजट है वो एक तरीके से HEC का नहीं बढ़ा है,
اور وہی بجٹ ہے، جبکہ پیسہ اور ڈالر آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ظاہر ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ سندھ یا جو بھی صوبے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہماری ہے تو ہماری ذمہ داری ہے. تو عجیب سی کیفیت ہے کہ جس میں ایک طرف کھینچا تانی کی سی کیفیت ہے کہ چیک اینڈ بیلنس HSC پاکستان، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان رکھنا چاہتا ہے، جبکہ فنڈنگ کے لیے گورنمنٹ اس کو فنڈ نہیں کر رہی ہے. اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ ہم بطور جامعہ ظاہر سندھ کی طرف اپنے صوبے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پھر دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے کے ساتھ ساتھ پھر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں طلباء کی طرف. تو جب فنڈنگ پرانی جو تھی آج سے 6-8 سال پہلے والی وہی فنڈنگ چلے گی تو الٹیمیٹلی اساتذہ کی تعداد، پھر ہر مہینے ہر سال جو ہے وہ کچھ تنخواہوں میں تھوڑا بہت اضافہ جو کر دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں مالی مسئلہ ہے جامعات کا، بالخصوص نجی جامعات کا. جامعہ کراچی بھی ظاہر ہے اس کے اندر شامل ہے. دوسری چیز پھر یہ ہے کہ اہل افراد مطلب چاہے ہر سطح پر ہوں، ان کی اہلیت ایک سوالیہ نشان بعض اوقات بن جاتی ہے کہ جامعہ کو چلانے کے لیے ہر سطح پہ صرف ظاہر وائس چانسلر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر شعبۂ زندگی جامعات کے ہیں، جس میں رجسٹرار کی بات آپ کر لی جائے، مختلف کنٹرول آف ایگزامینیشن ہیں، اسی طریقے سے جو مختلف بڑے بڑے شعبے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ سرکاری جامعہ ہونے کے ناطے میں نتیجے میں وہاں پر آتے ہیں، لیکن اگر ان میں اہلیت کا فقدان ہو بالفرض تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھی آپ کی معیار تعلیم پہ جو پڑ رہا ہوتا ہے. پھر تیسری بات جس کی جانب یہاں کامران نے بھی اشارہ کیا کہ جو فیسز کا معاملہ ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس ایسے طلباء و طالبات کہ جو بہت ہی جینیس لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، وہ جب اتنی فیسز میں دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ معیار اس طرح سے نہیں ہے. مطلب اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو ہر کلاس میں AC لگا ہوا ہے، جو منیمم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بورڈس وہاں پہ مختلف ہیں ادارے، اور یہ جو بھی فیکلٹی ہے وہ ہائر کوالیفائڈ ہے، باہر سے پڑھ کے آئی ہوئی ہے. تو جب اس طرح کی چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی فرق انہیں فیل نہیں ہوتا فیس کے اندر، تو الٹیمیٹلی پھر وہ وہاں کی طرف رجوع کرتے ہیں. جبکہ ہمارا انفراسٹرکچر آج سے 70 سال پرانا ہے جامعہ کا، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں مزید امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اچھا کامران، آپ کچھ اگر مسائل پہ بات کرنا چاہیں جو طلباء کو وہاں پہ مسائل ہوں جامعہ کراچی میں فیس کے علاوہ، اور اگر کوئی مسائل ہوں تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. اچھا، دراصل بصیر بھائی مسائل تو بہت سارے ہیں جامعہ کراچی کے. سب سے بڑا مسئلہ ہے پوائنٹس کا اور فیس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جامعہ کراچی کا. وہی بات آ گئی جو فیس والی، میں نے آپ کو سندھ یونیورسٹی کے اور جامعہ کراچی کی فیس کے بارے میں بتایا. وہی اگر آپ پوائنٹس کی بات کر لیں تو جامعہ کراچی کے پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں، حالت کیا حالت ہے ان کی. اور آپ میں نے دیکھا ہے خبر، مطلب بچیاں کس طریقے سے جو ہے وہ حادثے ہوئے ہیں، بہت سارے حادثے ابھی ہوئے ہیں. ریسنٹلی بارش میں بھی جامعہ کا ہی پوائنٹ تھا وہ؟ نہیں، جامعہ کا نہیں تھا، وہ میڈیکل پوائنٹ تھا. جامعہ کراچی میں اس روٹ پہ جو پوائنٹ چل رہے ہیں نا، وہ 26 سے 27 پوائنٹ چل رہے ہیں 45,000 اسٹوڈنٹس کے لیے. سندھ یونیورسٹی میں جو ہے ابھی 45,000 اسٹوڈنٹ کے لیے 27 سے 28 پوائنٹ چل رہے ہیں، اور پھر وہی ایوننگ میں جو ہے 6 سے 7 پوائنٹ چل رہے ہیں. اب سندھ یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ 70 سے قریب پوائنٹ ہے. 2 گھنٹے جیسے کہ حیدرآباد سے دادو تک جو ہے پوائنٹ جا رہے ہوتے ہیں، اور 20,000 اسٹوڈنٹ کے لیے 70 پوائنٹ ہے. 45,000 کے لیے 26 پوائنٹ ہے. تو اس کے بعد جو ہے اب ڈپارٹمنٹ سے جب ہم نے لسٹیں نکالی ہیں فیسز کے حوالے سے، تو بہت سارے بچے فیس نہ دینے کی وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ چکے ہیں. جب ان سے پرابلم پوچھتے ہیں، جب پتہ کیا ہم نے کہ کیوں پرابلم یہی آتی ہے کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے، ہم کیا پڑھیں. پوائنٹ کی بھی کچھ فیس میں اضافہ ہوا ہے؟ وہی جو چارجز پوائنٹ کی وہی فیس ہے جو ہے ہوتی ہے 10 روپے. 10 روپے جو مطلب اس میں تو اس کے علاوہ کوئی اور مسائل تعلیم کے حوالے سے، ٹیچرز کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے؟ ٹیچر کے مسائل ٹیچر یہ ہے کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے سر اچھا ہی بتا سکتے ہیں مجھ سے کہ جیسے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی پروفیسر ہے، باقی نیچے کوئی ٹیچر نہیں ہے، اور وزٹنگ فیکلٹیز ہیں. ایسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ پورے ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹیچر ہے، پروفیسر ہے. اچھا پروفیسر، ہاں پروفیسر ہی ہیں. اس کے بعد جو ہے کوئی ٹیچر نہیں ہے، سارے وزٹنگ فیکلٹی ہیں. ایسے باقی ڈپارٹمنٹ میں بھی یہی حال ہے. اچھا میں اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ اہم بات کی انہوں نے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں نے جس طرح سے بھی جامعہ کے مختلف مسائل کا تذکرہ، اصل مسائل اتنے ہیں کہ اس کی ایک لسٹ آپ مرتب کرتے جائیں تو بھی اس کے لیے آپ کئی پوڈ کاسٹیں جو ہے وہ شاید اسی میں نمٹ جائیں. دیکھیے ایک اور ایشو ابھی گزشتہ سب جانتے ہیں 2024 کے اختتام پر اور 25 کے شروع میں ہم نے خاصا اس پہ مظاہرے کیے اور خاصا لوگوں کو موبلائز کیا. طلباء تنظیمیں بھی ہمارے ساتھ جو شامل تھیں، اساتذہ الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل تھے. وہ یہ تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے یا سندھ اسمبلی نے جو نیا قانون پاس کیا تھا، جس کے نتیجے میں جامعہ کا وائس چانسلر جو ہے کوئی بھی بیوروکریٹ بن سکتا ہے.
ٹھیک ہے. یہ وہ آخری کیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس جامعہ کے جیسے بڑے جہاز میں اس میں تابوت نہیں کہنا چاہ رہا ٹھوک دی گئی ہے, اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے جس کی شکایت کریں طلبہ بالکل صحیح ہے. اس کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی مطلب کہ وائس چانسلر کو آپ نے بیوروکریٹ مطلب مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آئی اس کی ایسی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں اب یہ تو ظاہر ہے جو کرنے والے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں وہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے بالخصوص میں معذرت کے ساتھ اگر یہ بات کروں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ اداروں کو ہضم کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر جامعات ایسے ادارے ہیں, اساتذہ وہ افراد ہوتے ہیں, ایک تو ہمارے فوجی جوان موجود ہیں ماشاء اللہ کے جو نظریات جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن جامعات وہ ادارے ہیں, اساتذہ کرام وہ کہنے ایک طریقے سے قبیل کے لوگ ہیں کہ جو نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ اگر اوپر سے کوئی چیز آ گئی اور وہ غلط ہے اس پر ہم آواز بلند نہیں کریں گے. جامعات کے اندر سکھایا ہی یہ جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, شعور دیا جاتا ہے. تو جس جانب ان کا اشارہ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کرمنالوجی کی انہوں نے مثال دی, اس کے علاوہ بھی کئی ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پہ اساتذہ کی تعداد نہیں ہے, لیکن اب اس قانون کے ساتھ کہ جس میں انہوں نے وائس چانسلر کو بالخصوص یہ کہا کہ کوئی بھی بیوروکریٹ بھی بن سکتا ہے, مطلب انہوں نے صرف شامل کی ہے, وہیں پر انہوں نے جو گورنمنٹ ٹیچرز کا ماضی کا سلسلہ تھا اس کو ختم کیا ہے. اور اب سچویشن یہ ہے کہ بقول جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ہوگا کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ پرماننٹ ملازم نہیں ہوگا اور 3 سال کے کانٹریکٹ پہ وہ آئے گا. اب ٹیچرز کی میں بات کر رہا ہوں, اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اسی کے ساتھ اس کی وضاحت وقت ہوگا تو ہم کریں گے. لیکن بنیادی نقطہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر جس ڈپارٹمنٹ کی مثال دی, ابھی وہاں ایک اور پروفیسر جو ریٹائر ہوئے ہیں, اسی سال ریٹائر ہوئے ہیں. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ خود ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایجوکیشن کے اندر بھی کیفیت یہ ہے کہ اب صرف 5 لوگ رہ گئے ہیں, ان میں سے بھی کوئی اگر ریٹائر ہوتا ہے تو تعداد ہی آتی ہے. تو یہ پورا ایک گھنجلک سا معاملہ ہے. گورنمنٹ جو ہے اس وقت صرف اور صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہتی ہے, اور اس ٹینیور کے اندر جتنا زیادہ سادہ وہ لے سکتی ہے وہ چیزوں کو لیتی ہے تاکہ اگلی دفعہ کے لیے مزید بہتر چیزیں کر سکے. صحیح ہے. اچھا, یہ تو مسائل ناظرین ایسے ہیں کہ جس پہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں. جیسے قانون یہ آیا وائس چانسلر کے حوالے سے, اس پہ طلباء تنظیموں نے بھی مظاہرے کیے, اساتذہ بھی نکلے. فیس کا معاملہ ہے, اسٹوڈنٹس کو موبلائز کر کے اس پہ بھی ہو سکتا ہے, پوائنٹس کے معاملات پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی جامعہ کی جو اراضی ہو, جامعہ کی زمین ہو, آپ کا انفراسٹرکچر ہو, وہی جو بکنا شروع ہو جائے اور وہی جو ہے وہ جامعہ کے جو ہے وہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے, تو پھر تو آپ کی جامعہ کی پھر آپ کا کوئی مستقبل نہیں بچتا. ایسا ہی ہے سر. تو ابھی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جہاں مطلب یہ تو جتنے مسائل ہیں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جب جامعہ کے اندر جو زمین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے مجھے بتائے گا کہ ایک تو یہ مسئلہ کتنی بڑی نوعیت کا مسئلہ ہے, اور تھوڑا سا اس کا آپ اگر بیک گراؤنڈ بھی دے سکیں تو مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے ہی بتائیے. اچھا دیکھیے, جب ہم جامعہ کی اراضی کی بات کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا, اور تھوڑے سے نہیں خاصے ماضی میں جانا پڑے گا. تقریباً کوئی 1954 میں 1954 کے اندر جامعہ کے قیام کے بعد سے لے کے جو زمین جامعہ کو الاٹ ہوئی تھی وہ تقریباً کوئی 1280 ایکڑ کے قریب جو ہے زمین ہے, جگہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جامعہ کراچی جو ہے قائم کی گئی. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 30-40 سالوں کے ماضی کو جب ہم تھوڑا سا نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ماضی میں جب جامعہ کراچی کے متعلق آرٹیکل لکھے جاتے تھے کہ شہر سے 17 میل پرے, ٹھیک ہے, اور وہ 100 ابھی انہوں نے تذکرہ کیا پوائنٹس کی جو تعداد ہے, کتنے افسوسناک صورت ہے کہ 40-45 ہزار طلبہ کے لیے آپ 25-26 پوائنٹس لا رہے ہیں, اور ماضی میں دائرے طلبہ کی تعداد کم تھی اور 100 سے اوپر پوائنٹس کا ایک فلیٹ تھا کہ جو چلایا جاتا تھا. اور لوگ سنا یہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ دیواروں کے باہر آ کے, جامعہ کے دروازوں کے باہر آ کے بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے جب لال رنگ کی بسیں جو پوری شہر میں پھرا کرتی تھی. تو اب بتدریج ہوا یہ ہے کہ ماضی میں بہت دور تھی جامعہ, اب وہ سمٹتے شہر بڑھتا گیا, اور رزلٹ یہ ہے کہ جامعہ کراچی جو ہے وہ بالکل شہر کے بیچ میں, یعنی کہ اس وقت گلستان جوہر گلشن قلب ہے, وہ اس کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں. تو لہٰذا آج یہ بہت ہی ایک طریقے سے کہنے لوکیشن, ہاٹ لوکیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جامعہ کی عرضی یا جگہ جو ہے وہ ہو گئی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں بات کہ جیسے جیسے زمین آگے بڑھتی ہے تو پرانی جو جگہ ہے اس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور قیمتوں بڑھنے کے ساتھ اس وقت جو جامعہ کی اراضی ہے وہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں کا معاملہ نہیں ہے, اربوں اور خربوں کا معاملہ جو ہو گیا ہے. تو ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی جو نقطہ ہے جو جامعہ کی زمین پہ قبضے کی کوشش ہے, اس میں ایک بنیادی معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے, اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ شہر کے بیچوں بیچ 10-15 ایکڑ کے بھی اگر آپ مالک ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ سوچیے کہ کیا آپ کی کیفیت ہوگی. اچھا, مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لیکن جب میں بھی طالب علم تھا تو ہم یہ سنتے تھے کہ جامعہ کی کچھ زمین ہے کہ جس پہ جو ہے وہ قبضہ ہوا ہے یا جو ہے وہ جامعہ کے پاس نہیں رہی ہے. تو یہ میں سنتا ہوا آ رہا ہوں, اور آپ نے بھی بتا کہ یہ مطلب ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا اور یہ معاملہ پرانا ہے. تو اس پہ
उस तरीके से जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी, जिस तरीके से इंतज़ामिया को एक्टिवेट होना चाहिए था, जिस तरीके से सिंडिकेट को, टीचर सोसाइटीज़ को, स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को, तलबा तंजीमों को एक्टिव होकर काम करना चाहिए था, वो हमें पहले नज़र नहीं आया। ये अचानक से अभी 2025 में एक वाक़या हुआ और उसके बाद से जो है ये मामला उठा है। जब मैं तालिब इल्म था तो मतलब जब स्टडी कर रहा था तो उस वक्त भी कुछ ये मामला उठे थे, लेकिन उस तरीके से भी मैंने उस वक्त भी नहीं देखा। क्या समझते हैं कि ये जो सिस्टम है, जो इस शहर में ज़मीनों पे कब्ज़ों में, और अब वो तालीमी इदारों की ज़मीनों पे भी आ गए हैं और ये बहुत अरसे से काम कर रहा है ये सिस्टम, तो इसको इंतज़ामिया की कुछ ना कुछ हिमायत हासिल है? क्योंकि एक ज़मीन जामिया की, उसमें एक इंतज़ामिया एक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ज़मीन ऐसे कैसे जो है वो फिर किसी सिस्टम के हाथ लग जाती है? इस पे थोड़ा सा आप। देखिए, एक तो ये बात मैं समझता हूँ कि ये तनाज़ा नहीं है, ये मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है, कब्ज़ागिरी है, कि जिसका इस वक्त जामिया कराची जो है वो शिकार हो रही है। और ये अभी पहली दफ़ा नहीं है, तो इससे पहले सरकार से कौन गुंडागर्दी और कब्जा, मतलब ये बस ये बुनियादी सवाल है कि जो हमारा भी है। आज से 5-6 साल कबल का जो है तस्करा है कि उस वक्त भी जामिया की इसी अराजी पे जो ये थी, यहाँ पे एक तरीक़ा वारदात आपको पता है, माजी के अंदर इस शहर के अंदर चाइना कटिंग बड़ी मशहूर एक इस्तिलाह है कि जो शामिल हो गई है हमारी मालूमात के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी जगह पे जहाँ पे अभी किया गया, यहाँ पर एक बस्ती सी बसाई गई थी, कुछ झोपड़ियाँ लाई गई, उसके बाद फिर उसमें हमें कुछ पार्टियों के झंडे भी नज़र आए और उसी पे दोबारा से कब्जे की कोशिश की गई थी, जिसे जामिया की इंतज़ामिया ही ने उसको वहाँ पे खाली करवाया और अब दोबारा ये कोशिश गुज़िश्ता महीने जो है वो कह लें एक तरीके से हुई है। मुझे जो लगता है सूरत-ए-हाल आप कह रहे हैं जामिया की इंतज़ामिया के हवाले से, देखें तकरीबन 1999 से लेके आज तक तकरीबन कोई 25 के करीब केसेज़ हैं जामिया कराची के अराज़ी के जो जामिया कराची जो है उस पे फाइट कर रही, लड़ रही है। 9 केसेस का फैसला जामिया कराची के हक़ में हो चुका है और बाकी रिमेनिंग जो 16 के करीब केसेस हैं उस पर भी बातचीत ज़ाहिर चल रही है। मुझे महसूस होता है कि जामिया कराची के अंदर या हर जामिया में वाइस चांसलर जो है ज़ाहिर वो की पोस्ट होता है और ज़ाहिर वो एक तरीके से उस पूरी जामिया के मामलात को लुक आफ्टर करता है। जामिया वाइस चांसलर 4 साल का अरसा है, आप डबल टर्म दे दें तो 8 साल का अरसा जो है वो एक पर गुजार लेता है ज़ाहिर है। लेकिन उसके बरखिलाफ जो इदारे हैं, जिस तारीफ आपने भी थोड़ा सा इशारा किया, वो इदारों में लोग 30-30, 25-25 साल रहते हैं। वो इदारे जो है वो बैठ के बाकायदा मनसूबा बंदी करते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ किस तरह से लिया जाएगा। मैंने किसी जगह पे कहा, मैं बहुत माज़रत के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि KDA जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी था और ये जामिया कराची के बाद ही ये उसका क़याम हुआ है। तो उसका मतलब है कि जामिया के पास जो ज़मीन है वो बुनियादी तौर पे इसके क़याम से भी पहले की है, उसके जो कागज़ात हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त ये मुझे नहीं पता डेवलपमेंट है या डाकू है या क्या है सिलसिला, के बहुत मामला जो आगे बढ़ गए हैं। इसी तरीके से मेरा ख्याल है इंतज़ामिया ने इस वक्त जो है वो पूरा फर्म स्टैंड लिया है और हमारी वाइस चांसलर साहब ने जो है वो सिंडिकेट की एक नुकाती एजेंडे पे मीटिंग भी जो है वो बिलखुसूस अभी अगर मुझे तारीख सही याद है 8 सितंबर को जो है वो मुनक़िद की गई और उसमें इस पर पूरी बातचीत हुई। जितने सिंडिकेट के मेंबरान थे उसमें खुद हमारे HSC सिंध के भी लोग शामिल थे, गवर्नमेंट के भी जो नुमाइंदे वो भी इसके अंदर मौजूद थे और वहाँ उसके हवाले से पूरी एक कहने स्ट्रेटजी तैयार की गई कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। सही है। तो मेरा वाला सवाल तो सर वही रह गया कि आप लोगों ने फिर क्या किया, टीचर्स ने और इंतज़ामिया की तरफ से इस गुंडागर्दी के आगे सिंध गवर्नमेंट से आप लोगों ने एहतजाज किया, मतलब वो चीज़ें उस तरह नज़र नहीं आई? देखिए, ये जो वाक़या हुआ अगर मुझे सही याद है तो जुमे का दिन था। जुमे का दिन था, जुमे की नमाज के बाद। अगर मुझे सही याद है तो जुमे का दिन था, जुमे की नमाज के जस्ट करीब आप सोचिए कि वक्त का इंतखाब भी कैसा किया गया। तो जैसे ही हमारे इल्म में आया तो हम फ़ौरन गए, वहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद थी, तुलबा माशाल्लाह वहाँ पे हमारे जो है वो बच्चे जो है वो भी वहाँ पर आ गए थे। तो ज़ाहिर है एकदम की जो कैफियत थी उसको तो वहाँ पे जो उस वक्त की कब्ज़ागिरी थी कि जिसमें शायद कुछ बैनर्स लगाना चाह रहे थे, कुछ बोर्ड लगाना चाह रहे थे, वहाँ पे रोका गया। जामिया की इंतज़ामिया के अफराद ने वहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कागज़ात उनसे पूछा कि अगर आप इस पे वो कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं तो आपके पास कुछ कागज़ होंगे, पेपर होंगे और चलें फिर बैठ के बात करते हैं। लेकिन बैठने का उनका कोई तनाज़ुर नहीं था और मुझे थोड़ा सा ये अफसोस भी हुआ, फील भी हुआ कि जो मुकामी पुलिस थी वो भी उनके साथ जो वहाँ मौजूद थी। लेकिन वहाँ पे इंतज़ामिया, असातिज़ा और तुलबा के जो बाहमी इत्तेहाद था उसके सामने बहरहाल उन्हें पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और फिर वो वहाँ से वो गए हैं। बाकी जो है वो ज़ाहिर असातिज़ा ने उसके हवाले से मैं बतौर सेक्रेटरी कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी हमारी फ़ौरन ये तय हुआ, हमने एक बयान भी उसका जारी किया और अपना एक फर्म स्टैंड शो किया इंतज़ामिया के साथ कि हम इस मामले में बिल्कुल इंतज़ामिया के साथ हैं और ये दरहकीकत मामला इंतज़ामिया का नहीं है, ये हमारे इस शहर के, इस मुल्क के मुस्तक़बिल का मामला है और उसमें असातिज़ा कराम अपनी इंतज़ामिया के साथ और मेरे ख्याल है तुलबा भी ज़ाहिर वो इस पूरी चीज़ों में बिल्कुल फर्म स्टैंड रखते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो गैर कानूनी होगी उसको हम हर हद तक जाके जो है रोकेंगे। अच्छा कामरान, मुझे ये बताइएगा कि जब ये कब्ज़े का मामला हो रहा था, तलबा एक बड़ी तादाद में वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कब्ज़ा रुकवाया,
اور آپ لوگوں نے فوری طور پہ تو اس کو رکوا دیا. اچھا انتظامی امور ہیں اس میں تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ طالب علم ہیں, ایک حد تک آپ رول ادا کر سکتے ہیں اور آپ نے جس حد تک کر سکتے تھے کر دیا, آپ اس معاملے کے اندر زیادہ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ طلباء کو موبلائز کرنے کے لیے آپ نے کیا کہ دیکھیں کسی بھی پروٹیسٹ کے اندر طلباء کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور کسی بھی معاملے کے اندر, تو ان کو موبلائز کرنے کے لیے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس ایشو پر جامعہ کے اراضی کے معاملے پہ آپ لوگوں نے کیا کیا اور آئندہ کا کیا آپ لوگوں کا پھر لائحہ عمل ہے؟ اچھا دراصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا جمعے والے دن کا, تو جمعے کی نماز کے فوراً بعد یہ واقعہ ہوا, تو ہمیں اطلاع ہوئی تو ہم جو ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ وہاں پہنچے. تو وہاں پہ جب ہم دیکھا گیا تو پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی 4-5 اور مختلف گارڈ تھے, ان کے پرائیویٹ گارڈ تھے, اور ایک اس میں ایک فرد ہے جمیل بلوچ, کے ڈی اے کے سابق ہیں, سابق ڈائریکٹر تھے, اور یہ میرے خیال سے 5 سال جیل بھی کاٹ چکے ہیں. اور اچھا یہ ایک نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری مافیا ہے, مختلف لوگ تھے, 5-6 لوگ اور تھے, مختلف وہ پارٹی سے تھے. اچھا وہ پارٹی نہیں, پارٹی سے ہوں یا کسی مافیا تھے, وہ بہت بڑے مافیا ہیں. تو جب ہم نے وہاں بات کی, ہم سسٹم سے تھے نا, سسٹم کام کر رہا ہے نا. اچھا جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہماری پوری ٹیم پہنچی وہاں پہ, اور ہم جب کھڑے ہوئے وہاں پہ تو ہماری انتظامیہ بھی کھڑی, رجسٹرار کھڑے ہوئے تھے, سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, اور اس میں ایک ڈاکٹر قدیر محمد علی خان تھے. جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کی بدماشی, وہ وہی بدماشیاں جو اسلحے کے زور پہ جو ہے وہ, ہاں وہ اپنے جعلی جو ان کے پاس جعلی ڈاکومنٹس تھے وہ دکھا رہے تھے. جب ہم نے ان سے بات کی کہ یہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے بات نہیں ہو سکتی, اب جامعہ کراچی ہیں, یونیورسٹی کے اندر ہیں, وہاں بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں. تو اس پہ پھر جب نے روڈ بند کرنے کی طرف گئے تو وہ وہاں سے پھر انہوں نے کہا چلیں ہم جامعہ آتے ہیں. تو پھر وہ وہاں سے نکل گئے, وہ جامعہ کراچی کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر کال دی پروٹیسٹ کی کہ ہم منڈے سے جو ہے جامعہ کراچی میں پروٹیسٹ کریں گے. اس میں ہم نے جو ہے طلبہ کو پیغام دیا, طلبہ کو سمجھایا. طلبہ کے بعد ان کو یہی کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور کہ آپ آئیں ساتھ کھڑے ہو. اس پہ پھر بہت ساری طلبہ ہیں, طالبات ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی, ہم نے پروٹیسٹ کیا اور روڈ بھی بند کیا. ہم نے باقاعدہ اپنے بینر لگائے وہاں پہ جب کہ جامعہ کراچی کی زمین ہم کسی صورت میں کسی قصبہ مافیا کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے. اچھا اس سے پہلے بھی کوئی نا جھونپڑی کے لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا تھا وہاں پہ, وہ پوری ایک مافیا اس کے پیچھے تھی کہ ان کو بٹھا کے, وہ ایک ان کا طریقہ کار ہے قبضہ کرنے کی جگہ. اچھا یہ جو زمین جو ہے یہ 9 ایکڑ زمین ہے جس پہ قبضہ کر رہے تھے. یہ 9 ویسے جامعہ کراچی کی جو زمین ہے پوری, وہ آپ دیکھا ہوگا سلور جوبلی گیٹ سے لے کے یہ شیخ زائد کا جو کیفے کا وائل بنا ہوا ہے وہاں کے سامنے کی ساری. اچھا ان کو نوٹس بھی مل چکا ہے رجسٹرار کی طرف سے کہ جتنی زمینیں جہاں جہاں آپ لوگوں نے اپنے ٹھیے لگائے ہیں اس کو جو ہے فوراً ہی یہاں سے اٹھائیں. اگر نہیں اٹھائیں گے تو اس پہ ایکشن ہو جائے گا. جیسے بھی ہم نے پویلین کلب والے پہ جو ہے ایکشن لیا گیا, اس پہ طلبہ بھی کھڑے ہوئے تھے, انتظامیہ بھی تھی, اور ایک مختلف طلبہ تنظیمیں بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی آگے. اور اس پہ باقاعدہ ہم نے آگے یہی سوچا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے پیغام پہنچائیں گے, ڈپارٹمنٹ وائز جائیں گے. کامران مجھے بس مختصر سا یہ بتائیے گا کہ آگے معاملہ بڑھے گا تو اس پروٹیسٹ کو لیڈ, ٹھیک ہے اساتذہ آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن طلباء کریں گے, اور طلباء لٹریٹ ہوں گے اس ایشو کے حوالے سے ہی, تو ہی وہ جو ہے آ کے اس معاملے کو اٹھائیں گے. آپ کا اگر گورنمنٹ سے یا جو بھی سسٹم ہے اس سے آپ کی آگے لڑائی ہوتی ہے یا جو بھی آپ کا پروٹیسٹ کا معاملہ ہوتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی تعداد جو ہے وہ طلباء کی اس ایشو پہ دیکھیں. فیس کا معاملہ ڈائریکٹ طلباء سے جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جامعہ کی زمین, قبضہ مافیا, اس طرح کے ایشوز ہیں کہ تھوڑا سا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ موبلائز کر سکیں گے طلباء کو, اور آپ نے ابھی جو کیمپین چلائی ہے اس سے آپ کتنے طلباء کو نکالنے میں کامیاب؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا ہم پوری کمپین لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, پوری کمپین لانچ کر رہے ہیں. اس میں ہم جو ہے ٹیچر سوسائٹی ہے ان کو بھی جو ہے شامل کریں گے, اور جامعہ کراچی کے جتنے ملازمین ہیں ان کو بھی شامل کریں گے, طلبہ تنظیموں کو بھی ایک کریں گے کیونکہ, اور جو ہے طالبات کو بھی انگیج کریں گے. اس پہ ہم پوری ایک مہم سیمینار کرائیں گے, ان کو بتائیں گے کہ جامعہ کراچی کی زمین ہے, آج اگر یہ زمین ہے تو اس کے بعد یہ جامعہ کراچی کے اندر آئیں گے, وہاں کی زمینیں قبضہ کریں گے. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے پیچھے جو ہے کنیز فاطمہ والے گیٹ پہ ایک پیٹرول پمپ, حفیظ کے نام سے پیٹرول پمپ انہوں نے اسٹے لیا ہے, 27 تاریخ اسٹے لیا ہے, مگر کام چل رہا ہے وہاں پہ. مگر ہم نے بھی ان سے بات کی ہے کہ اگر آپ جو ہے 27 تاریخ ابھی کورٹ نے ان کو اسٹے دیا ہوا ہے, 27 تاریخ کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کمپین لانچ کریں گے. ہم جامعہ کراچی کی زمین کسی قبضہ مافیا کے ہاتھ لگنے نہیں دیں گے. چلیں, یہ بہت مطلب اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ اساتذہ کی طرف سے ہمارے پاس معروف بھائی بھی موجود ہیں اور کامران
طلبہ کی طرف سے موجود ہیں, اور آپ لوگ ایک پیج پہ اس حوالے سے کہ اور سب کو ہونا چاہیے جس نے اس جامعہ سے پڑھا ہے اور اس جامعہ میں اپنا وقت گزارا ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس جامعہ کی زمین جو ہے وہ کسی بھی سسٹم کے ہاتھ لگے. سر آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی اور وفاق کی بات کی. وفاق کے ایک نمائندے جو گورنر صاحب ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں. ویسے تو جو کام کرنا چاہیے ان کو وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, لیکن آپ لوگوں کا کیا اس حوالے سے آگے پلان ہے کہ گورنر صاحب کے پاس جانے کا آپ لوگوں کا کوئی ارادہ ہے؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ مطلب اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکیں گے یا لے سکیں گے؟ دیکھیے گورنر صاحب جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد تو ان کا کردار علامتی ہی رہ گیا ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن وہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ جماعت بہرحال کراچی کے اندر ایم پی ایز ان کے ایم این ایز موجود ہیں, تو میرا خیال ہے کہ انہیں اپنے ان افراد کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر چیزیں جو آگے ہونی چاہیے. ابھی شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ایم این ایز کو جو ہے دی بھی گئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ کراچی کی بات کرنے والے افراد, ادارے اور تنظیموں کو بالخصوص کراچی کے لیے جو ہے اس فنڈ کو خرچ بھی کرنا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے اہم کردار ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب, ان کا جو ہے وہ میرا خیال ہے سب سے بڑا اور اہم کردار بنتا ہے. اور جو ہمیں نظر بھی آئی یہ چیز کہ مراد علی شاہ صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, ظاہر ہے وہ ایک پورا فیوڈل مائنڈ سیٹ والا معاملہ شاید اس طرح سے نہیں ہوگا یا کم ہوگا ان کا, کیونکہ ظاہر ہے وہ مختلف پروگرامات میں آتے ہیں, بات کرتے ہیں, لاجیکل بھی ان کی کچھ باتیں یقیناً ہوتی ہوئی ہیں, لیکن اس پوری صورتحال میں ان کی طرف سے یا ان کی کہنے ایک طریقے سے انتظامیہ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں اس طرح سے محسوس نہیں ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ کا رول اس لیے زیادہ ہے کہ جتنی جامعہ کے اندر کہنے ہائر اتھارٹیز ہیں, چاہے اس میں وائس چانسلر کا تقرر ہو, ڈی ایف کا تقرر ہو, رجسٹرار ہو, کنٹرولر, جو بھی اس طرح کی بڑی بڑی کہنے ایک طریقے سے پوسٹیں جس کی بنیاد پہ جامعہ چلا کرتی ہے, وہ سب ظاہر ہے وہ اختیار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا جو اختیار ہے. تو اس میں ہماری ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اور ان کے توسط سے جو بھی ان کے ہائر اتھارٹیز ہیں, وزیر تعلیم ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے مختلف لوگ, کہ وہ اگر اس معاملے کے اندر آ کر اپنا رول پلے کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی. صحیح. اچھا سر, بس ہم کنکلوژن. جی اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو زمین ہے یونیورسٹی کے سامنے والی, اس پہ ایک میڈیکل کالج تعمیر, ہاں اچھا میڈیکل کالج تعمیر ہونا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک سیاسی تنظیم ہے, وہ ایک دعوے کرتی تھی کہ کراچی کو لاوارث کر دیا, کراچی کو لاوارث کر دیا. اب تو وہ لاوارث کے نعرے نہیں لگائیں گی, کیونکہ ان کے ایک وزیر ہیلتھ بھی آ چکے ہیں اور وزیر تعلیم بھی, ان کے وفاق جو ہے گورنر بھی ان کا ہے. تو اب ان کو چاہیے کہ اب کراچی لاوارث کے نعرے نہیں لگائیں, اب جامعہ کراچی کی اس زمین پہ جو ہے آپ میڈیکل کالج تعمیر کریں. اچھا, یہ بڑی وزیر تعلیم بھی آپ کے پاس ہے اور کیا نام ہے وزیر ہیلتھ بھی آپ کے پاس ہے, تو آپ اس پہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں مسئلہ یہ, اس جامعہ کراچی والے جو روڈ ہے اس پہ ریڈ لائن جو ہے, ابھی ریڈ لائن کا کام نہیں اسٹارٹ ہوا, اور دوسرے دن یہاں پہ طلبہ کے ساتھ حادثے پیش آ رہے ہیں. 2 ایڈرن بنے ہوئے, ایک میپا پہ بنا ہوا ہے, ایک سفورہ پہ بنا ہوا ہے. دونوں روڈ پہ طلبہ محفوظ نہیں ہے, طلبہ بالکل محفوظ نہیں ہے, دونوں روڈ پہ نہیں ہے. اب یہ دوسرے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اب جو 2 برج بنے ہوئے تھے, ایک کراچی یونیورسٹی کے سامنے بنا ہوا تھا, ایک این آئی ٹی کے سامنے, وہ دونوں جو ہے ریڈ لائن کی وجہ سے توڑ دیا ہے. اب طلبہ جو روڈ کراس کرتا ہے تو 20-20 منٹ لگتے ہیں ان کو روڈ کراس کرنے میں. کبھی کبھی تو ایسے ہوتے ہیں حادثے پیش آتے ہیں, اور دوسرے تیسرے دن حادثے پیش آئے ہوئے ہیں وہاں نہ وہاں کوئی. آپ یہ کہ چلے آپ ریڈ لائن بنا رہے ہیں, ریڈ لائن کو مجھے نہیں پتا یہ ریڈ لائن 2023 تک 27 تک بھی بنے گا, یہ جائے گا 2030 سے بھی 35 تک جائے گا. یہ اپنی حکومت جو ہے مدت پوری کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ چورن بیچ رہے ہیں, یہ کراچی شہر کو چورن بیچ رہے ہیں. بھائی اب دیکھیں یہ یونیورسٹی روڈ ہے, اس یونیورسٹی روڈ پہ طلبہ گزرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نیپا پہ جب پوائنٹس چلتے ہیں, آپ کبھی وہاں جا کے جائیں ویڈیو بنائیں, تو وہاں پہ پوائنٹ جو ہے جب نکلتے ہیں آتے ہیں یونیورسٹی کی طرف تو 9 بجے تک وہ پوائنٹ یونیورسٹی پہنچ رہے ہوتے ہیں. اتنا ٹریفک, اتنا ایڈرن بنا ہوا وہاں پہ. صحیح ہے. اچھا, آپ کی اجازت سے ایک چیز اور جو انہوں نے کامران نے تذکرہ کیا, میرے بھی حافظے میں آیا کہ جو کالج کی بات کری, میڈیکل کالج کی بات کی گئی ہے, تو اس میڈیکل کالج پہ جو ہمارے مرحوم وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اجمل صاحب, ان کے دور کے اندر یہ باقاعدہ اپروو ہو گیا تھا, مختلف اجلاسوں میں انہوں نے شرکت کیا کہ ہمیں بتایا, اور وفاقی حکومت سے لے کے لوکل تک جو ہے وہ کہہ لیں صوبائی حکومت نے اس پہ فنڈنگ کرنی تھی اور اس کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنا تھا. لیکن ظاہر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر جو اس وقت کراچی کو اون کرنے والی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اگر اس میں اپنی اس فنڈنگ کو کہ جو وفاق سے ہونے ملی ہے خرچ کریں, تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا سر, ایک کوشچن میں سسٹم کی طرف سے سمجھ لیں کہ سسٹم میں نمائندہ بن کے آپ سے کرتا ہوں کہ جامعہ کے اندر اتنی زمین موجود ہے
تو اسی کو اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیا جائے تو یہ ایک مطلب ٹھیک ہے، وہ جامعہ کی زمین ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن آپ کے پاس جو زمین آلریڈی آپ کے کنٹرول میں موجود ہے تو اس کے حوالے سے بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طریقے سے پلاننگ نہیں ہے. مطلب میں پورے 2 میڈیکل کالج تو ابھی جو آپ کے پاس زمین ہے اس پہ بن جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم ڈسٹریکٹ کریں اپنی چیزوں کو، ہم اپنی چیز پہ فوکس رہیں اور ہم اس طرف جائیں. ٹھیک ہے وہ ایک ایشو ہے، اس کو جامعہ کی زمین ہے، اس کو ہم اس کے لیے لڑنا بھی چاہیے، لیکن جو زمین ہمارے پاس موجود ہے اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ صحیح توجہ ہے آپ کی، اور اس پر جو ہے وہ اکثر تجاویز بھی آتی رہی ہیں، بات بھی ہوتی رہی. ابھی جو بات ہم نے کی وہ بھی تو جامعہ کی زمین کے اوپر ہی بات کی ہے نا، کہ وہاں پہ ایک کالج، بلکہ میڈیکل کالج کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ہسپتال کا بھی منصوبہ جو ہے شامل ہے. آپ دیکھیں تو جامعہ کراچی نے اپنی استطاعت کے مطابق چیزیں کی ہیں. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لا کا ڈپارٹمنٹ آپ کا بنا ہے، کہ یو بی ایس کراچی بزنس اسکول جو ہے وہ بنا ہے، اور اسی طریقے سے گرلز ہاسٹل کی تعمیر جو ہے وہ جاری ہے. اور کچھ کیونکہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ کلاس رومز نئے جو ہے بن رہے ہیں، سائنس فیکلٹی کے اندر الگ ہیں، سوشل کے اندر الگ ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جامعہ کراچی کی کسی بھی زمین کو عرضی کو آپ کسی کمرشل بنیادوں پہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو اتنے مالی مسائل ہیں کہ جامعہ اس وقت جس مالی بحران کا شکار ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہماری بہت ساری فنڈنگز جو ہیں، جو کہ ریسرچ فنڈنگز ہیں، جس سے آپ اکوپمنٹ خریدتے ہیں، جس سے آپ ایسٹس خرید رہے ہوتے ہیں، وہ تک آپ کو نہیں مل رہی ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے آپ پورا اسپتال یا کوئی بھی چیز آپ شروع کریں تو الٹیمیٹلی فنڈنگ اس میں انوالو ہوتی ہے. تو اس میں میرے خیال ہے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس جامعہ کراچی کے الومنائز ہیں، سابقہ طلباء ہیں، جو مختلف اداروں کے اندر موجود ہیں، ان سب کو میرے خیال ہے حصہ لینا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر گورنمنٹ کا وہ رول ہے کہ جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کہ اگر کوئی بھی چیز جامعہ انیشیٹ کرتی ہے، چاہے وہ PC1 کی بنانے کی صورت کے اندر ہو، تو اس کے اپروول کا معاملہ وہ بھی گورنمنٹ کے پاس ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جب تک اس میں سنجیدگی سے رول پلے نہیں کرے گی تو اس وقت تک جامعات اپنی سطح پر بہت ساری چیزوں کو انیشیٹ نہیں کر پائیں گی. کامران ساری باتیں کر لی ہم نے، بڑی اچھی باتیں کر لی کہ ایسا ہو جائے گا، انتظامیہ، اساتذہ، طلباء سب ایک پیج پہ ہیں، جامعہ کی زمین کو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جامعہ کی زمین جو ہے وہ ایک کسی سسٹم کے حوالے ہو جائے؟ تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ لوگوں کا ابھی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی جامعہ کی انتظامیہ سے بھی، ان کا کیا ابھی یہ رول ہے اور کتنا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنسیئر ہیں اس معاملے کو لے کر؟ اچھا بصیر بھائی، اس پہ جو ہے نا ہماری انتظامیہ کے مختلف لوگوں سے جو ہے ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جو ہے وائس چانسلر کے لیگل ایڈوائزر سے بھی ملاقات ہو چکی ہے، آصف مختار سے، اور جو ہے کیا نام ہے وائس چانسلر سے بھی ملاقات ہو چکی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انتظامیہ اس میں ہے کہ ہم جامعہ کراچی کی زمین کسی صورت میں کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے. یہ جامعہ کراچی کی زمین آپ ہے. نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ یہ جتنی سوال لگ گئی ہے تو یہ بھی تو اس پہ جو ہے نا، جب ہماری لیگل ایڈوائزر سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ 25 کیسز میں سے 9 کیسز ہم جیت چکے ہیں، 16 کیسز ابھی بھی پینڈنگ میں ہیں. وہ کیس لڑ رہے ہیں ابھی. پویلین والے جیسے میں آپ کہہ رہا تھا، رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے، زمینیں خالی کروا رہے ہیں. اب یہ ایک زمین رہ گئی، یہ پیچھے والی، اس پہ بھی جو ہے جامعہ کراچی نے ابھی اس کے جو ڈاکومنٹس ہے، انہوں نے ڈاکومنٹ جو شو کرائے ہیں اسٹیٹ آفس کو، وہ ان کے جو ویریفائی کرایا تو وہ جعلی ڈاکومنٹس ہیں. تو اس پہ اب جامعہ کراچی کیس کری. اگر جامعہ کراچی کیس نہیں کرے گی تو ہم طلبہ جو ہے کورٹ میں جا کے کیس کریں گے ان کے خلاف. ٹھیک ہے سر، یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کون رن کر رہا ہے، جو اس زمینوں کے سارے معاملات ہیں، اور کن کی جو ہے وہ حکومتیں، کن کے رجیم یہاں پہ چینج ہوتے رہے ہیں، کون آتے رہے ہیں، کون جاتے رہے ہیں. تو سمجھتے ہیں آپ کہ حکومت کی حکومت سے لڑائی ہے؟ دیکھیے اس میں ظاہر نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہم ظاہر عمل کی بنیاد پہ بات کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص اس معاملے کے اندر، یہ جو جامعہ کی زمینوں کا معاملہ ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب جو اس وقت وائس چانسلر ہیں، ان کا ایک فرم اسٹینڈ بہرحال ہمیں نظر آیا. ایک نکاتی ایجنڈے پہ سینڈیکیٹ کا اجلاس ہوا. لیکن ان کی بہت زیادہ قربتیں بھی تو گورنمنٹ کے ساتھ. میرا خیال ہے دیکھیں، بعض اوقات کوئی بھی چیز جب آپ کرتے ہیں اور آپ کو کام کروانا ہوتا ہے تو اس میں ایک حد تک جو ہے وہ اس کا ایک رابطہ اور تعلق رکھا جا سکتا ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن وہی والی بات کہ اس کے نتیجے کے اندر اگر اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ مل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے سب کے لیے ایک مناسب بات ہوتی ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کی ایک تاریخ ہے. انہوں نے جامعہ کے اندر، بالخصوص جامعہ کراچی کے اندر، وائس چانسلرز کے غلط اقدامات کی کھل کے مذمت بھی کی ہے اور ان کے اچھے اقدامات کی کھل کے ستائش بھی کی. اور میں کر رہا ہوں یہ بات کہ اس معاملے کے اندر بالخصوص جو وائس چانسلر کا اسٹینڈ ہے، سینڈیکیٹ کے اراکین کا اسٹینڈ ہے، اساتذہ، طلباء، آپ سب ملازمین سب آپ کو ایک پیج پہ نظر آئیں گے. اور اس میں میرا خیال ہے بنیادی کردار ظاہر ہے وائس چانسلر کا بنتا ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ سنجیدہ اس بات کو لیا ہے
اور الٹیمیٹلی اگر کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو قانون کے دائرے میں ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے, اور قانون کے دائرے کے خلاف کوئی بھی فرد کوئی عمل کرے گا تو ظاہر ہے انجمن اساتذہ جامعہ کراچی پھر اس کی مخالفت بھی کرے گی. اچھا, اس پہ جو ہے نا جامعہ کراچی جب سنڈیکیٹ ہوئی ہے اس میں 5 رکنی کمیٹی بنی ہے, جس میں ہے ایکس وائس چانسلر کیسر خان اور ایکس اسسٹنٹ کمشنر شعیب صدیقی ہیں, اور سولیہ رحمان ہے سنڈیکیٹ ممبر ہے اور یہ ایکس کورس کی صدر ہے, اور آصف مختار ہے جو لیگل ایڈوائزر ہیں, اور ایک جانزیب صاحب ہیں. 5 کی جو رکنی کمیٹی بنی ہے, اور اس پہ جو ہے ہم نے وائس چانسلر کو کہا ہے کہ ہم جو ہے طلبہ جو ہے جامعہ کراچی کے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنی انتظامیہ جو ہے وائس چانسلر کا کھڑے رہیں گے, اور جامعہ کراچی کی زمین پہ کسی صورت میں بھی قبضہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. چلیں خواتین و حضرات, ہم مختلف وقتوں میں ٹیچرز کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جامعہ کے اندر, اور طلبہ کے بھی, طلبہ تنظیموں کے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آج طلبہ کی طرف سے بھی نمائندگی تھی, اساتذہ کی طرف سے بھی نمائندگی تھی. جسارت کا پلیٹ فارم جو ہے وہ بالکل اوپن ہے, اگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی ہمیں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہو تو جسارت کے پلیٹ فارم پہ آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی طریقے کا ایک پینل ڈسکشن یا انٹرویو جو ہے وہ رکھ لیں گے, تاکہ انتظامیہ کا بھی, یا اگر گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہو اس ایشو کے اوپر, تو جسارت کا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی اوپن ہے, وہ بھی یہاں پر آئیں اور اپنا جو بھی موقف ہے وہ دیں. آپ کی جامعہ محفوظ نہ ہوں, آپ کے بچے معیاری تعلیم حاصل نہ کر رہے ہوں, آپ کی یونیورسٹی جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہو اس کا زوال ہو رہا ہو, خواتین و حضرات دل دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو جامعہ ہے یہ پھلے پھولے, اور جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ طالب علم نکلیں اور دنیا بھر کے اندر پاکستان کا, اپنے تعلیمی ادارے کا نام روشن کریں گے. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بصیر الدین حسینی کو اجازت دیے, اللہ حافظ.